ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील। न्यूज रील का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। पहले आज के अहम मौज़ूआत। जम्मू कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी को दवाम बख्शने के लिए खलीजी ममालिक के सरकर्दा ताजरों के वफद ने किया वादी का दौरा। 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल। यूटी में बिजली निजाम में बेहतरी लाने के हवाले से तरसीली और तकसीमकारी के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों इफ्तिताह। मौसम बहार की आमद के साथ ही जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा एशिया के सबसे बड़े बाग गुल लाला आम लोगों के लिए 23 मार्च से खोला गया। और तपदिक यानी टीबी के आलमी दिन के मुनासबत से वादी में मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। जम्मू कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देने के लिए खलीजी ममालिक की 30 कंपनियों के सीईओज ने हाल ही में वादी का दौरा किया। दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े तलाश करना था। इस सिलसिले में 22 मार्च को SKICC श्रीनगर में एक तिजारती इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बैरूनी सरमायाकारी के लिए एक उम्दा मकाम बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खलीजी मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को जम्मू कश्मीर के साथ इक्तिसादी शराकतदारी के जरिए मुतहर्रिक किया जा रहा है, जो न सिर्फ यूटी की बरामदात को बढ़ावा देगा बल्कि मौजूदा तिजारत को तवसी देने के लिए एक साजगार माहौल भी कायम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर के बेशुमार कुदरती वसाइल और इक्तिसादी सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए अनथक काम किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर सरकार ने सरमायाकारी के तरीक़ेकार को बंदिशों से आजाद कराने के लिए एक ब्लू प्रिंट पर भी काम किया है। उन्होंने सरमायाकारों को आलमी मियार की सहूलियात और कानूनी तौर तरीकों में आसानी बहम रखने का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को सरेदस्त 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल हुए हैं, जबकि अगले 6 महीनों में ये निशाना 70,000 करोड़ रुपए होने की तवक्को है। 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करीब 15,000 करोड़ का हुआ था। आज की डेट में करीब 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हम क्लियर कर चुके हैं, उनको लैंड दे चुके हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में इट विल क्रॉस 70,000 करोड़। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार यूएई का स्वयं दौरा किया और एक नए प्रकार का वातावरण, सहयोग का वातावरण भारत, दुबई और गल्फ कंट्रीज में बना है। इजलास से खलीजी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले एक सरकर्दा कारखानादार और डेलीगेट ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खलीजी मुल्कों के कारोबारी जम्मू कश्मीर में सरमाया लगाने के मुतमन्नी हैं। My name is Abdullah Al-Shaybani from United Arab Emirates, Dubai. I am a businessman. Jammu Kashmir people are very kind people. This is first of all. We feel that we are so safe between you, like a one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of Jannah in Arabic, but I want to say the paradise, yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates or our Indian friends who is living with us. जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया काफी संजीदा है। इस हवाले से यूटी के मुख्तलिफ अजला में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों का कयाम अमल में लाया गया। यूटी में
رورل لائیولیہڈ مشن کے تحت امید سکیم کے ذریعے کئی خواتین نے اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا۔ اس وقت یوٹی میں اس مشن کے تحت 5 لاکھ خواتین نے اپنی معاشی حالت کو کافی حد تک سدھارا ہے، جبکہ اس مشن کے تحت 125 بلاکوں میں سے قریب 66% دیہی خواتین کو مستفید کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ سرکار کے ایک بیان کے مطابق اس وقت یہ مشن یوٹی کے تمام اضلاع کے 96 بلاکوں میں جاری ہے اور اب تک 4,05,000 سے زائد خواتین کا ان سیلف ہیلپ گروپوں میں لایا گیا ہے، جنہوں نے اب تک 136 کروڑ کی آمدن حاصل کی ہے۔ یوٹی میں بجلی نظام میں بہتری لانے کی مناسبت سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ اگلے 4 برس میں جموں کشمیر ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والی یوٹی بنے گی اور ہر گھر کو معیاری اور قابل بھروسہ بجلی فراہم ہوگی۔ پی ڈی ڈی کے 42 ترسیلی اور تقسیم کاری پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے 70 سال میں جموں کشمیر فقط 3500 میگا واٹ بجلی بروئے کار لانے میں کامیاب ہو سکی ہے اور اب بجلی کی پیداواری صلاحیت 3 سال میں دگنا جبکہ 7 سال میں یہ 3 گنا ہونے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ آج افتتاح کیے گئے 42 پروجیکٹوں کی بدولت وادی کے تمام 10 ضلعوں میں بجلی کی سپلائی میں نمایاں بہتری آئے گی اور ان سہولیات کے چالو ہونے سے خطے کی ہمہ جہت ترقی یقینی بنے گی۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہم نے NHPC کے ساتھ بنانے کا کام شروع کیا ہے، تو 47 سے لے کر 2020 تک جتنی ہماری اتپادن چھمتا تھی اتنی بجلی ہم آنے والے 4 برس میں اور یہاں بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاور کے معاملے میں سیلف سفیشینٹ یوٹی ہم ہو جائیں گے۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں بھی اب میں کسی کو دوست نہیں دینا چاہتا ہوں، بٹ یہ سچائی ہے کہ اس میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے پچھلے برس ایک ونٹر فیسٹیول میں گلمرگ گیا تھا، تو وہاں ایک کارکرم میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ وادی کے لوگوں نے برف اور بجلی پہلی بار دیکھی، اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پچھلی بار سے بھی بہتر بجلی اس بار سردیوں میں کشمیر ڈویژن میں دی گئی۔ 23 مارچ کو سری نگر کے زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹولپ گارڈن کو عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس سے کشمیر خطے میں نئے سیاحتی سیزن کا آغاز ہوا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر A.K. مہتا نے فلوریکلچر و ٹورزم محکموں اور جموں کشمیر بینک کے سینئر افسروں نیز سیاحوں کی بڑی تعداد کی موجودگی میں ٹولپ گارڈن کو کھولے جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال زیادہ سیاحوں کی آمد کی توقع رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی میں بہتر زمینی اور فضائی رابطے کے نتیجے میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی وادی آمد میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس کے طفیل مقامی آبادی کے لیے روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ کووڈ کے بعد ٹورزم پھر سے پھل پھول رہا ہے اور انتظامیہ سیلانیوں کے قیام کو زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ بولوں گا کہ یہ جو مہینہ ہے مارچ کا، اس میں جو ٹورسٹ آئے ہیں آلریڈی لاکھ سے اوپر آ چکے ہیں اور یہ ہائیسٹ ایور ہے کسی بھی وقت سے جوڑ لیں، کووڈ کے پہلے یا کووڈ کے بعد۔ مارچ مہینے میں جو ٹورسٹ آئے ہیں وہ ہائیسٹ ایور ہے، اور ٹیولپ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایسی خوبصورتی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو 15 لاکھ ٹیولپ کے فلاورس ملیں گے ابھی، آج شروعات ہے، اور سبھی ٹورسٹ کے لیے یہ اس سے بہتر کوئی سائٹ ہو نہیں سکتی ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اور بھی ٹورسٹ آئیں گے اور اس کا لطف لیں گے، آنند لیں گے۔ گلے لالا باغ کی سیر پر آئے سیاحوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تھا وہ آج خود دیکھ کر پھولے نہیں سماتے ہیں۔ میں بنگلور سے ہوں اینڈ ہم لوگ کشمیر آئے تھے یہاں گھومنے کے لیے ود فیملیز اینڈ وی آر ہیونگ این امیزنگ تھنگ. وی ور ویٹنگ کہ ٹیولپ گارڈن کھلے. وی آر سیئنگ بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ پلیس ود دا ریئل فلاورز بلومنگ ڈفرنٹ کلرز میں. اتنا سندر ہے. اٹ از اے مسٹ وزٹ اسپاٹ فار ایوری ٹورسٹ اینڈ ایوری پرسن لیونگ ان کشمیر. میرے کو بہت اچھا لگا ہے کیونکہ ایکچولی یہاں دا ویدر از ویری ویری گڈ. تو نہ ہی زیادہ ٹھنڈ ہے تو نہ ہی زیادہ گرمی ہے, تو بہت سہانا موسم ہے. پوری دنیا میں 21 مارچ کو نوروز کی تقریب روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. یہ دن پوری دنیا میں موسم بہار کی آمد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور
اسی دن شجرکاری کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، جس کے حوالے سے یوٹی میں شجرکاری مہم کا بڑے پیمانے پر آغاز کیا گیا۔ جنگلات کے تحفظ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر 21 مارچ کو ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی شجرکاری کی کئی مہمات شروع کی گئیں۔ اس موقع پر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار ماحولیات کی پائیداری کے ساتھ ساتھ ترقی کی ضامن بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں سب سے بڑا چیلنج انسان اور ماحولیات کے بیچ توازن پیدا کرنا ہے۔ ایل جی نے کہا کہ مقامی آبادیوں کے تجربات کو بروئی کار لا کر ہم جنگلات کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہر گاؤں میں ہر نوزائیدہ بیٹی کے نام سے ایک پودا لگایا جانا چاہیے تاکہ بیٹیوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ماحول کے تحفظ کی بیداری عام لوگوں میں پیدا کی جا سکے۔ شجرکاری کے دن کے موقع پر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی جموں میں منعقدہ ایک تقریب پر ایک پودا لگا کر شجرکاری مہم میں اپنی شمولیت درج کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے ہارون سری نگر میں داچی گام پارک کے نزدیک واٹر کنزرویشن ریزروائر کے بحالیاتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اس تاریخی سربند پر 85% کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ کام آئندہ 2 ماہ کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ سربند میں پانی جمع کرنے کی صلاحیت میں کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ کمشنر موصوف نے متعلقین کو ہدایت دی کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کام میں سرعت لائی جائے تاکہ ہارون اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہارون سربند وادی میں مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے 1904 میں تعمیر کیا گیا پہلا ریزروائر ہے جو سری نگر شہر کے لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی ٹی بی کی روک تھام سے متعلق عالمی دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر پروگرام منعقد کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس کنٹرول سوسائٹی سری نگر اور محکمہ صحت کشمیر نے گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا جس کا موضوع تھا انویسٹ ٹو اینڈ ٹی بی سیو لائیوز۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے 2.5 سالوں میں ٹی بی کو ختم کرنے کی ہماری کوششوں میں کچھ تعطل پیدا ہوا تھا اور ٹی بی سے پاک سری نگر کے لیے ہمیں مسلسل اور مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے ٹی بی کے عالمی دن کے سلسلے میں ڈی ٹی سی سری نگر ڈلگیٹ سے نہرو پارک تک ایک واکاتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس دن کی مناسبت سے جب شعبہ خبر نے امراض چھاتی کے ہسپتال کے ایچ او ڈی ڈاکٹر نوید نذیر سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹی بی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف فری آف کاسٹ میسر ہوتا ہے۔ جو ان کا سب سے نزدیکی ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے اپنے گھر کے پاس، وہیں پہ ان کو فری دوائی میسر ہوتی ہے۔ تو یہی بیسیکلی اس دن کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں یہ پیغام پہنچائے کہ ٹی بی کی بیماری کیا ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے، کیا کیا پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں، کیا کیا اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے اور کیسے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں تو ابھی کل ہی ہمارے 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کو گولڈ میڈل ملا ہے، اننت ناگ، پلوامہ، کپوارہ، اور بارامولہ ڈسٹرکٹ کو برونز میڈل ملا ہے ٹی بی ایلیمنیشن کی لحاظ سے۔ اور پچھلے سال ہم دیکھیں کہ بڈگام ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو کمپلیٹلی ٹی بی فری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ریل کا آج کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوا۔ نگرانی اعلی سنیل کول، ترتیب و تہذیب اشفاق احمد شاہ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ نصیر احمد لون، راوی عارف حسین قادری، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آل انڈیا ریڈیو سری نگر۔